अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे पहले मैंने आपको कहा था कि हम नज़म मेहनत पढ़ेंगे, आप उसको देख आइएगा। तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं, नज़म मेहनत पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये अहम चीज़ कि ये नज़म लिखी किसने। तो अल्लामा इकबाल का नाम, हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़, बहुत सारे उनके खिताबात हैं। तो सब बच्चों को उनका नाम पहले से पता है कि उन्होंने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया। ठीक है, उनकी शायरी ना सिर्फ़ उर्दू की शायरी की पहचान है बल्कि अल्लामा इकबाल की कौमी खिदमात बेशुमार हैं। बच्चों के लिए उनकी कही गई नज़में हर दौर में मकबूल रहीं। आपको कुछ के नाम आते होंगे, जैसे पहाड़ और गुलहरी, गाय और बकरी, मकड़ा और मक्खी, या आप कुछ नज़में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये नज़म आज हम पढ़ते हैं, इसका नाम है मेहनत। ये नज़म इनके मतरूका कलाम से मुंतखब करदा है। अब आप कहेंगे कि मतरूका किसे कहते हैं। मतरूका का मतलब है कि पुराना, जिसको तर्क कर दिया जाए, उसमें से ली गई है। फिर आगे लिखा है, आप जानते हैं ना कि अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत और मुफक्किर इस्लाम भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनके बड़े बड़े खिताबात हैं। पूरे मशरिक़ का शायर, हकीमुल उम्मत, हकीम कहते हैं सोच विचार करने वाला, गहरी सोच रखने वाला, और मुफक्किर इस्लाम ऐसा मुफक्किर, गौर फिक्र करने वाला जिसकी इस्लाम पर भी गहरी निगाह हो। तो कोर्स के अंदाज में कहा है कि एक दफ़ा बच्चे खड़े होके इकट्ठी भी पढ़ें। ये इसके लिए एक हदीस है, अल कासिबो। हदीस क्या है? अल कासिबो हबीबुल्लाह। तर्जुमा इसका क्या है? मेहनत से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। हदीस कहते हैं नबी पाक की कही हुई चीज़ को। एक तो कुरान के अल्फाज होते हैं, एक नबी के बताए हुए अल्फाज भी कुरानी अल्फाज के मुमासिल होते हैं, क्योंकि उन्होंने वही कुछ कहा जो अल्लाह ताला ने चाहा। तो हदीस के अल्फाज क्या हैं? अल कासिबो हबीबुल्लाह, मेहनत से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये नहीं है कि माँ बाप प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, कोई बिज़नेस छोड़ गए हैं, ख़ुद बच्चा ख़ुद भी नहीं कुछ कर रहा, जी आमदनी आ रही है तो वो अपनी बड़ाई समझे। अल्लाह से कौन नज़दीक है? जो मेहनत करता है और ख़ुद ही कमा कर खाता है। पर्चों में इस तरह से होगा बच्चों कि आपको दो दो अशआर आएंगे मुख्तलिफ़ नज़मों के, या जैसे इस नज़म के हैं। पहले आपने लिखना है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि नज़म का नाम लिखें, शायर का नाम लिखें और तशरीह करें इन दो अशआर की। ये 10 नंबर का सवाल होता है। 1 नंबर नज़म के नाम का होता है, तो आप लिखेंगे कि ये अशआर नज़म मेहनत से लिए गए हैं, ये अशआर नज़म मेहनत से लिए गए हैं। नीचे आपने लिखना है शायर का नाम, थोड़ा सा तारफ़ करा दें। आप ये लिखेंगे कि ये नज़म शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने लिखी है। अच्छे से इज़्ज़त से उनका नाम लिखना है आपने। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। फिर नीचे आपने दो दो अशआर को पकड़ के उनकी तशरीह करनी है। तो अब हम शुरू करते हैं। 2 अशआर पहले देखें। वही लोग पाते हैं इज़्ज़त ज़्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज़्यादा, इसी में है इज़्ज़त ख़बरदार रहना, बड़ा दुख है दुनिया में बेकार रहना। ये देखिए, अब मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। वही लोग पाते हैं इज़्ज़त ज़्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज़्यादा, इसी में है इज़्ज़त ख़बरदार रहना, बड़ा दुख है दुनिया में बेकार रहना। नज़म का नाम मेहनत, शायर का नाम हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल। इस नज़म में शायर अल्लामा इकबाल लाम को मेहनत के साथ मिल गया है, आपने अलग-अलग करके लिखना है। इकबाल मेहनत की अज़मत को बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं। अब हम जब किसी का हवाला देते हैं तो वो कहेंगे, यानी अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस दुनिया में जिस किसी ने भी इज़्ज़त और शोहरत हासिल की है, वो सिर्फ़ मेहनत की बुनियाद पर हासिल की है। देखें कौन मशहूर हुआ। अगर कोई बादशाह भी मशहूर हुआ तो उसने कितनी जंगें जीती, मेहनत के बलबूते पर जीती ना। कोई बड़ा साइंसदान था, कोई बड़ा सियासी रहनुमा था, कोई बड़ा ऐसा भी बंदा नहीं गुज़रा कि जिसने मेहनत ही ना की हो और उसका दुनिया में नाम रह गया हो।
یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو عظمت شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، محنت ہی کی بنیاد پر سب کچھ حاصل کرتا ہے۔ محنت حاصل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ محنتی شخص ہے وہ اس کو کبھی ناکامی کا سامنا نہیں ہوگا۔ جو بچے محنتی ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اگر کبھی ان کا سلو ہو سکتے ہیں، آہستگی سے ان کا کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ بالآخر کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں جو بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، وہ عام بچوں سے زیادہ بڑھ کر محنت کرتے ہیں۔ ان کے کام کرنے کا، محنت کرنے کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور اسے ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے، یعنی محنت کرنے والوں کو ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ میں ایسی بے شمار ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے محنت کے بلبوتے پر بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پرانے زمانوں سے دیکھ لیں، سکندر اعظم کو دیکھیں کہ تھوڑی سی عمر میں کتنی دنیا فتح کی۔ محنت ہی تھی کہ وہ آگے سے آگے آتا رہا، جنگوں پہ جنگیں لڑتا رہا۔ پھر بعد کے زمانے کے لوگ دیکھیں، پیغمبروں کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، حضرت نوح نے کتنی بڑی کشتی بنائی۔ یہ چیزیں میں نے لکھی نہیں ہیں، میں بول رہی ہوں تاکہ آپ خود بھی کچھ لکھیں۔ کچھ چیزیں میں نے لکھ دی ہیں اور کچھ آپ نے خود سے لکھنی ہے۔ شاعری میں آپ جتنی اچھی تشریح خود سے کریں گے اتنے زیادہ آپ کے نمبر آتے ہیں۔ جنہوں نے محنت کے بلبوتے پر بہت بڑی کامیابیاں حاصل کیں، چاہے وہ سیاسی رہنما تھے، چاہے مذہبی رہنما تھے، چاہے سائنسدان تھے، چاہے بہت بڑے بڑے معمار تھے جنہوں نے تاریخی عمارتیں بنائیں اور چھوڑ گئے۔ اہرام مصر کو دیکھیں، کتنے بڑے انہوں نے محنت کے بلبوتے پر اتنے بڑے مضبوط اہرام بنائے کہ دنیا بھی ان کو دیکھ کے حیران ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو قائد اعظم کی ہے۔ یہ غلطی سے 2 لکھا ہوا آگے، آپ نے تو لکھنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال قائد اعظم کی ہے، جنہوں نے دن رات محنت کر کے ہمارے لیے آزاد وطن حاصل کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال تو بیچارے دبلے پتلے ہو گئے تھے، کمزور سی جان تھی ان کی۔ میرا تو خیال میں نہ وہ رات کو پورا سو پاتے تھے، نہ ہی وہ ہم لوگوں کی طرح بہت زیادہ کھانا ہی کھانا کھاتے رہتے تھے۔ انہوں نے بہت محنت کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا، ہر شہروں میں جانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا مسلم لیگ کے پرچم تلے، پھر انگریزوں کے ساتھ گفت و شنید، ان سے معاملات منوانا، یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ بہت زیادہ ان کی محنتوں کا صلہ ہمیں اس آزاد وطن کی صورت میں ملا ہے۔ دیکھیں اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو اب دیکھیں کشمیر میں کیا حالت ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان ریاست تھی جس میں ہندوؤں نے مار مار کے ان لوگوں بیچاروں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں۔ تو اس میں قائد اعظم کی بہت بڑی محنت شامل ہے، جنہوں نے دن رات محنت کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیاسی لیڈر تھے۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو تعلیم پر آمادہ کیا۔ انہوں نے کیا محنت کی؟ انہوں نے کہا پڑھو لکھو گے تو آپ اپنی بات منوا سکو گے۔ سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، اس کے علاوہ عبدالرب نشتر، فاطمہ جناح، آپ کو اوروں کے نام بھی آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہت سے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے، ایسے مسلمان رہنما گزرے کہ جن کی محنت اور رہنمائی سے مسلمانوں نے آزادی حاصل کی۔ اس کے علاوہ دیکھ لیں سائنسدانوں نے محنت کی تو لوگوں کی زندگیاں آسان ہو گئیں۔ جیسے دیکھیں کسی نے ریل کا انجن بنایا، اس کے بعد کاریں بنی، اس کے بعد ہوائی جہاز بنے، یہ ان لوگوں کی محنت ہی تھی۔ اب ہر طرف لائٹس ہیں۔ کمپیوٹر کو دیکھ لیں، کمپیوٹر کی وجہ سے دنیا کتنی آسان ہو گئی، ہمیں ہر طرح کی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب کسی کی محنت کی بدولت ہے۔ ہم پنکھا لگتا ہے تو لائٹ آ جاتی ہے، ڈیم بنائے، بجلی پیدا ہوئی، ٹی وی، فریج، ہر آرام کی سہولت آپ کو جو حاصل ہے، کسی کی محنت اس کے پیچھے ہے۔ ایک روٹی آپ دیکھ لیں جو آپ کھانا کھاتے ہیں، کسان نے کتنی مشکلوں سے گندم بوئی
اس کے بعد اس کو آدھا سال تک اس کی حفاظت کی، اس کو پانی دیا، کھاد گوڈی سب کچھ، فصل کی حفاظت کر کے پھر اس کو کاٹا، پھر اس کے دانے نکلوائے، آٹا پیسا کہیں اور جگہ جا کے، بوریوں میں بند ہو کے آیا۔ پھر آپ کی امی کی محنت کہ وہ انہوں نے آٹا گوندا، روٹی پکائی، اور آپ کھا کے تو لاپرواہی کے ساتھ آدھی کھاتے ہیں اور آدھی پھینک دیتے ہیں۔ تو محنت کے ساتھ حاصل کی ہوئی چیز کی قدر کرے، ٹھیک ہے۔ سائنسدانوں نے محنت کی تو لوگوں کی زندگیاں آسان ہو گئیں۔ محنت کرنے سے انسان کو ترقی کے ساتھ عزت بھی ملی اور دولت بھی ملی۔ کیا لکھا ہوا تھا پہلے شعر میں کہ اسی سے عزت ہے اور اسی سے دولت بھی مل جاتی ہے۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ اسی میں ہے عزت، خبردار رہنا، بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا۔ تو کیا ہوا، عزت کے ساتھ ساتھ دولت بھی ملی۔ اگر انسان فارغ اور بیکار بیٹھ جائے تو اس کی زندگی وبال بن جائے۔ کبھی آپ خبریں پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہیں جو بندے نشہ کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں کہ جاؤ گھر سے باہر جاؤ، کام کرو۔ نہ وہ اچھے باپ ثابت ہوتے ہیں، نہ اچھے شوہر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو محنت کی عادت نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کیا ہے، ایک بڑا وبال۔ وبال کس کو کہتے ہیں کہ مصیبت ہے، کرس ہے۔ اسی لیے شاعر نے فارغ بیٹھنے کو بہت بڑا دکھ کہا۔ جو بندہ کوئی کام نہیں کرتا وہ اس کی زندگی کیا زندگی ہے، وہ تو ایک پتھر ہے، اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ محنت کرنے سے انسان چست بھی رہتا ہے اور اس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ چست کا مطلب ہے صحت مند، ایکٹیو بھی رہتا ہے اور اس سے کامیابی بھی ملتی رہتی ہے۔ اب ہم اگلے دو اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ میں نے تو یہ دو اشعار ایسے لکھ دیے ہیں، لیکن آپ کو کتاب میں یا پیپر میں لکھنے آئیں گے، جب یہ دو اشعار آئیں گے تو آپ نے اسی طرح سے ہی لکھنا ہے۔ نظم کا نام محنت، شاعر کا نام، یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے، جو ہمارے شاعر مشرق اور حکیم الامت ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اشعار لکھنا ہے، شعر نمبر 1 لکھنا ہے۔ اسی سے ہے آباد نگری جہاں کی، یہ دنیا میں بھر یاد ہے، یہ دنیا میں بنیاد ہے ہر مکان کی۔ یہ یہاں پر تھوڑا سا غلط لکھا گیا، آپ بک سے دیکھ کے لکھیں، کیونکہ میں وہ مشین سے لکھتی ہوں، کیا کہتے ہیں بول کے اس کو میں ٹائپ رائٹ کرتی ہوں تو تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بنیاد ہے ہر مکان کی، اسی سے ہے آباد نگری جہاں کی، یہ دنیا میں بنیاد ہے، بھر یاد کی بجائے بنیاد لکھیں۔ اچھا آپ بھی محنت کریں۔ ہے ہر مکان کی، بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے، نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے۔ یہ نکمی پورا جو نہیں لکھا گیا، نون کاف میم، ادھر نہیں آیا میم، تو آپ نے خود ہی لکھنا ہے۔ اب آپ خود بھی محنت ہی کریں، یہی آپ کی محنت ہے کہ آپ نے اس کو سنوار کے خود سے بک سے دیکھ کے یہ دو اشعار لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال محنت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں کیا رونق ہے، جنگل میں چلے جائیں نہ کوئی وہاں پر مکان نظر آئے گا، نہ عمارت، نہ بازار، کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ دنیا میں رنگا رنگی ہے، رونق ہے، محنت ہے، کاریں بھاگ رہی ہیں، مکان ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مال، پلازے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ دنیا کی رونق ہے، آبادیاں ہیں، رونقیں اور آبادیاں ہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہیں، کہ اس کی محنت کی وجہ سے ہیں، لوگوں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ محنت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو رونق اور آبادیاں ہیں نظر آ رہی ہیں، یہ محنت کی وجہ سے ہیں۔ لوگوں نے محنت کر کے اتنے بلند و بالا پہاڑ کاٹے، سڑکیں بنائیں۔ کبھی آپ مری جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے اونچے پہاڑ ہوں گے۔ لوگوں نے پہلی دفعہ جب یہاں پر سڑک بنائی ہوگی تو ان کو کتنی مشکل پیش آئی ہوگی۔ مری سے علاوہ جوں آپ آگے جاتے جائیں، حتیٰ کہ آپ کبھی
اللہ آپ کو گلگت بلتستان جانے کا موقع دے، ہنزا تک جائیں، آگے جائیں، کتنے بڑے پہاڑ ہیں جس کو یہ شاہراہ ریشم کہتے ہیں، چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان نے بنائی ہے۔ تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ محنت تھی، ہزاروں کروڑوں انسانوں کی محنت تھی کہ جنہوں نے پہاڑ کاٹ کر سڑکیں بنا ڈالی، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی۔ پہلے بھی میں نے آپ کو اہرام مصر کہا ہے کہ وہ کتنی پرانی عمارت ہے۔ پھر پاکستان کی کتنی تاریخی عمارتیں ہیں، شاہی قلعہ ہے، شاہی مسجد ہے، جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی اتنی خوبصورتی ہے اس میں۔ تو کیا ہے، لوگوں کی محنت شامل ہے۔ حتیٰ کہ کسی آپ سفر پہ جا رہے ہو، ایک چھوٹا سا مکان دیکھیں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ، جو ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹے سے چھوٹا مکان بھی کسی نے، انسان نے بنایا ہے تو اس کی بنیاد محنت پر ہی رکھی ہے۔ ایسے یہ مکان نہیں بن گیا جو خود بخود ہی۔ جو چھوٹا مکان بھی ہے اس میں بھی کسی انسان کی محنت شامل ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو یہ عزت اور بڑائی محنت ہی کی وجہ سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت دی ہے، بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے۔ یہ اوپر دیکھیں، بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے، نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت دی ہے، جو اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کس وجہ سے ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے۔ دیکھیں، حیوان تو ایسا کام نہیں کر رہا ہے، انسان ہی ان سے کام لے لے تو اور بات ہے۔ جیسے انسان گھوڑوں کو استعمال کر لیتا ہے، گدھوں کو استعمال کر لیتا ہے وزن اٹھانے کے لیے، ہاتھیوں کو، لیکن دیکھیں خود سے جنگل میں یہ تو نہیں ہوتا کہ بندر اپنے لیے مکان بنا رہے ہیں۔ لیکن بعض پرندے آپ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کتنے پیارے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں۔ بیا کا گھونسلہ ہی دیکھ لیں، کتنا وہ بیچاری تنکا تنکا چن کے اندر اس کے مختلف کمرے بناتی ہے اور اتنا محفوظ سا گھونسلہ بناتی ہے۔ تو انسان دیکھیں، اگر اس نے بہت زیادہ چیزیں دنیا میں بنائیں، سب سے بڑھ کے انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو عزت کس وجہ سے اس کو ملی؟ محنت کی وجہ سے ملی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ سویا رہتا، کچھ نہ کرتا تو وہ اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ نہ ملتا۔ اس نے محنت کی ہے تو اس کو عزت ملی ہے۔ اور ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جو بیکار اور سست بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ان کی زندگی گزر جائے، کوئی ایسا فائدہ نہیں۔ ایسے تو دیکھیں، یہ فقیر وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے لوگ پیسہ کا سکہ پھینک گئے۔ اسلام نے بہت سخت فقیری کو، ایسی چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ آپ نے ایک واقعہ پڑھا لکھا ہوگا، ایک آدمی خیرات مانگ رہا تو نبی کریم نے بہت ناگواری کا اظہار کیا، کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں؟ اس نے کہا کہ ایک کمبل ہے۔ آپ نے کہا لے آؤ۔ وہ کمبل فروخت کر کے آپ نے کہا کہ تم یہ لکڑی کا دستہ لو اور کڑھاڑی لو ان پیسوں کی، اور جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو۔ کچھ عرصے بعد اس کے پاس اور پیسے ہوئے تو آپ نے کہا کہ یہ منہ کے اوپر قیامت والے دن داغ ہوگا مانگنے کا۔ تو جو لوگ محنت نہیں کرتے پھر وہ بھکاری بنتے ہیں۔ تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بیکار اور سست بیٹھنے میں گزر جائے۔ اگلے دو اشعار دیکھیں۔ زمانے میں عزت حکومت یہی ہے، بڑی سب سے دنیا میں دولت یہی ہے۔ حقیقت جو محنت کی پہچانتے ہیں، اسے کیمیا سے سوا جانتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں سب سے بڑی عزت کی کیا چیز ہے؟ محنت ہے۔ آپ اگر محنتی ہو، کبھی یہ جو بہت بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی پر بھی عموماً اشتہارات میں دکھاتے ہیں کہ کوئی بندہ بہت بڑے عہدے پہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہی امیر گھر کا تھا، بچپن سے چھوٹے سے گھر کا تھا۔ ابھی کچھ عرصے سے آپ بھی ٹی وی پہ نیٹ دیکھتے رہتے ہیں، ایک بچہ، اس کے والد فوت ہو گئے، وہ ریڑھی لگاتا تھا شربت کی، اور شام کو وہ شربت بیچتا، دن کو وہ اسکول جاتا، اپنے بہن بھائیوں کو بھی پڑھاتا، اور اس کے میٹرک میں سب سے زیادہ نمبر آئے ہیں اس کے، کہیں ملتان یا اوکاڑا، ایگزیکٹ مجھے نہیں پتہ کس شہر کا تھا۔ تو اس کی شکل سے ہی شرافت، معصومیت تھی۔ بھر پیٹ کے کھانا کھا لینا، ماں باپ آپ سے صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ محنت کریں، تو بچے پھر بھی نہ پڑھیں،
کچھ بھی کام نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے، اور پھر وہ پڑھائی بھی گراں گزر رہی ہے۔ تو کیا کہا علامہ اقبال نے یہاں پر؟ دنیا میں عزت، اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اور عزت کے ساتھ حکومت کہہ دیا فوراً ہی، کیونکہ جن لوگوں کو محنت سے عزت ملتی ہے انہی کو حکومت بھی مل جاتی ہے، وہ ان کی اچھی جان پہچان ہو جاتی ہے، وہ اچھے عہدوں میں چلے جاتے ہیں، اور ترقی کرتے کرتے حکومت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ملک کا صدر یا وزیر اعظم بن جائے۔ دیکھیں، جو بندہ یہ جو ہم کہہ لیں ہمارے کالج میں استاد ہیں، ان کی اپنی کلاس پہ حکومت ہے، یہ جو پرنسپل یا ہیڈ ہے ان کی اسکول پہ حکومت ہے، اس طرح بڑے بڑے آفیسرز جو ہیں ان کی اپنے محکموں پر حکمرانی ہے، اس طرح مختلف وزیر ہیں، تو ہر بندے کی کسی نہ کسی جگہ پر حکومت ہوتی ہے۔ آپ کی ماں محنت کرتی ہے تو اس کی اپنے گھر پہ حکومت ہے، وہ آپ کے گھر کی ملک ہے، آپ کی ماں جو ہے اس کی عزت کیا کریں۔ تو جو بندہ جس چیز پر محنت کرتا ہے اسی پر اس کی عزت ہے، اسی پر اس کی حکومت ہے۔ کسی زمانے میں، یہ تھوڑا سا صحیح نہیں لکھا گیا، آپ نے اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ کسی زمانے میں اگر کسی شخص نے عزت حاصل کی ہے تو اسے محنت سے ہی کام لینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی زمانے میں اگر کسی شخص نے عزت حاصل کرنی ہے تو اس سے محنت سے ہی کام لینا ہوگا، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ عزت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو معاشرے میں آپ کو حکومت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے کہ جب آپ محنت سے عزت حاصل کرتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو اچھے عہدے ملتے ہیں، آپ اچھے عہدوں پہ چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی عہدے میں حکمرانی حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کرتے کرتے آپ مزید ترقی کر جاؤ گے تو یہ ایک قسم کی حکمرانی ہو گئی۔ اور دنیا میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ محنت ہی ہے۔ محنتی بندہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، محنت کر کے کوئی نہ کوئی کام کر لے گا، چاہے اس کو کوئی چھوٹا بڑا ہنر ہی آتا ہو۔ دیکھیں، یہ ایک تندور پہ نان بائی جو روٹی بھی لگا رہا ہے تو یہ محنت کر رہا ہے نا، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روٹی کما رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو یہ بھی کما لیتا ہوگا۔ اور جس شخص نے محنت کی عظمت کو پا لیا یا سچائی یا حقیقت کو پا لیا تو اس کے لیے دنیا کی ہر شے حاصل کرنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ جو بندہ محنت کی حقیقت کو پہچان گیا، وہ ایک خاص لفظ دیکھیں، کیمیا سے سوا جانتے ہیں۔ کیمیا گری کا کیا مطلب ہے کہ سونا بنانے کا فن۔ یہ پرانے زمانے کا لفظ تھا، سونا بنانے سے نہیں بنتا، کانوں سے نکلتا ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ نسخہ ڈالو، ایسے بھٹکانے والے کام ہوتے تھے کہ فلاں بندہ سونا بنا رہا ہے۔ سونا بنانا کبھی بھی ممکن نہیں ہوا، یہ ایک ایسے ہی بھٹکاوا ہی ہے انسان کے ذہن کا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاتھ سونے کے ہیں، وہ بندہ اتنی محنت کر سکتا ہے، اتنا پیسہ کما سکتا ہے محنت کے بل بوتے پر۔ تو سونا بنانے کا فن سے بڑھ کر کیا ہے؟ محنت کر کے کمانا۔ اب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، دن رات مشقت کر رہے ہیں بیچارے، لیکن وہ اتنا زیادہ پیسہ کما کے بھیج رہے ہیں کہ گھر والوں کے لیے سونا ہی سونا ہے ان کے لیے۔ انہوں نے ادھر محنتیں کی ہیں نا بیٹا، ان لوگوں نے محنت کی ہے، تو آپ کو ہر طرح کا سونا بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ تو آج ان اشعار کی تشریح بہت ہے، آپ کو میں پچھلے سبق سے کام دیتی ہوں، ابھی لکھ کے بھیجتی ہوں۔ آپ نے تشبیہ کے جو مختلف الفاظ تھے، جیسے شہد سے میٹھا، زہر سے کڑوا، چند جملے بنانے، ٹھیک ہے؟ اور محنت سے پڑھا کریں، آپ کو بھی محنت کا احساس ہونا چاہیے، جو ہے نہیں جس طرح کے کام آپ کر کے بھیجتے ہیں۔ اس کو پڑھیں اور کسی چیز کا کوئی اثر بھی لیا کریں، خالی پڑھ کے آگے گزر جانا بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو اللہ حافظ، پھر ہم ویکنڈ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔